बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना जफर इकबाल जफर। तो आज अहम खबरें, अच्छी खबरें और वो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये और डीजल की कीमतों में 14 रुपये इजाफे की समरी को अवामी मफाद में मुस्तरद कर दिया। मुबारक हो जी, एक बार बच गए आप। होता यही है कि वज़ीर आज़म किसी भी दौर में आप देख लें, एक बार मुस्तरद करता है लेकिन अगली बार उसे बढ़ाना पड़ती है। वैसे भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें माजी से बहुत हद तक हैं। इस हवाले से भी हुकूमत को तेल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन बढ़ाना पड़ेगी। बहरहाल मौजूदा वक्त में इस वक्त वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आवाम को इस महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस वक्त हुकूमत इस बढ़ती कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी और आवाम को आज़ादी से बोझ से बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया में बढ़ती महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, हम इसलिए कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, आवाम को इससे बचाएंगे। वज़ीर आज़म ने समरी को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त हुकूमत इस बढ़ती कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी और ये आवाम के लिए खुशखबरी है। और ये खुशखबरी बड़ी अच्छी बात है जी। कीमत नहीं बढ़ी तो अगर इतनी कीमत जितनी भेजी गई थी समरी 11 रुपये, तो आवाम का तो वाकई कचूम्बर निकल जाना था। लेकिन माजी को अगर देखते हैं तो ये चंद दिनों के लिए सिर्फ है। तेल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ाई ज़रूर जाएंगी, थोड़ी बढ़ाई जाए, वक्फे से डोज दी जाए। चूँकि डोज दी जाती है आवाम को, ज़रा हुक्मरान ये करते हैं कि एक वक्त में 4 कतरों की बजाय उसे 3 वक्त में, दिन में 3 वक्त दे देते हैं, एक एक कतरा करके 4 वक्त में दे देते हैं, उसका टाइम डिवाइड हो जाता है। इस तरह इस वक्त चूँकि पहले ही कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, मगर ये आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा। वक्ती तौर पर मुबारकबाद है, लेकिन इसके लिए आवाम को खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ये खबर बरतानिया से है जी कि कैसे इन लीडरान के दोहरे म्यार और 2 चेहरे होते हैं, कि किस तरह ये आवाम पर अपने अहकामात लागू करते हैं और नए नए कानून लागू करते हैं, और ख़ुद किस तरह उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। जो हम देते हैं बरतानिया की, इंग्लैंड की मिसालें देते हैं, वहाँ क्या हुआ ये आपको बताता हूँ जी। अभी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पार्टी गेट स्कैंडल पर कौम से माफ़ी मांग ली। कौम से माफ़ी मांग ली, बस कौम ने माफ़ कर दिया। भाई इनकी तो बड़े आदमी हैं, जब जी करेगा माफ़ी मांग लेंगे, जब जी करेगा कानून की धज्जियाँ उड़ा देंगे। दोहरे म्यार इन लोगों के। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के खिलाफ पार्टी गेट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट में कोरोना लॉकडाउन, मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि कोरोना के दिनों में, कोरोना लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आज़म हाउस में पार्टियों के इनेकाद को कायदाना कोताही करार दिया गया। ये मैं आपको दोबारा इसकी गुजारिश सादा अल्फाज में करता हूँ कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन था, जब 2 बंदों को साथ साथ खड़ा 6 फुट का फासला रखना है, तो वज़ीर आज़म हाउस में पार्टियां उड़ाई जा रही थी। तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने कौम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लोगों के गुस्से को समझता हूँ, हमें अपने आप को आईने में देखना चाहिए और सीखना चाहिए।
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزراء کی رہائش گاہوں پر بعض پارٹیاں ایسی تھیں جن کو روکا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں روکا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال جب برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن نافذ تھا تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پارٹیاں منعقد کی جا رہی تھی جن کو برطانوی میڈیا نے رواں ماہ بے نقاب کیا، اور یہ تھی جناب لاک ڈاؤن میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن صاحب کی طرف سے قانون کی دھجیاں اڑانے کی بات، جسے کہتے ہیں کہ وہاں قانون بہت سخت ہوتا ہے جی، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ جہاں جناب جو قانون بنایا گیا ہے، بڑی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ جمہوریت ان کی ہے یا یہ ہے وہ ہے، تو یہ ہے جناب ان کا۔ دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے قانون کی دھجیاں اڑائی اور کیسے عوام کو ایک طرف لگائے رکھا کہ وہ جناب 6 فٹ کا فاصلہ، ماسک لازمی، گھروں سے نہ نکلے، گھروں میں بند کر دیا اور خود پارٹیوں کے مزے لیتے رہے۔ ایک اینڈ میں آ کر معافی مانگ لی قوم سے، مجھے معاف کر دے جی قوم، کر دو جی، معاف کر دیں جی ان بڑوں لوگوں کے لیے، معافی کوئی بڑی بات ہے؟ غریب آدمی یا چھوٹے لوگ معافی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ بھی مانگے تو یہ بیچارے کہتے جاتے ہیں معافی دیتی، کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور لو جی ایک اور سیاسی ڈرامہ ہوا ہے کل، بلکہ آج سمجھ لیں یہ کل سے جاری ہے۔ کیا سیاسی ڈرامے کرتے ہیں یہ سیاستدان، حقیقت میں یہ فنکار لوگ ہیں، یہ جو فلمیں اور ڈرامے بنانے والے لوگ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل فنکار تو یہ لوگ ہیں۔ جھوٹ بولنے کے ماہر، حالات کے مطابق ویسا معصوم منہ، ویسا جناب میری اپنا چہرہ بنا کر عوام کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیوقوف بنانے والے لوگ۔ اور الطاف حسین کی طرح، جس طرح وہ کہا کرتا تھا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں پارٹی سے جناب یہ کر دیتا ہوں، تو ڈرامہ پھر شروع ہو جاتا تھا، نہ بھائی نہ بھائی نہ، بھائی کو روکو، بھائی کو روکو۔ وہی بات کی ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ ہوا کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک قانون پاس کروانا تھا پی ٹی آئی نے، چونکہ سینٹ میں ٹوٹل ممبران ہیں 100، جس میں سے اسحاق ڈار صاحب تو پاکستان میں نہیں ہیں، ویسے کیسی بات ہے، مفرور بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ سینیٹر ہے، اور اسے الیکشن کمیشن نے سینیٹر اسے جناب میری سیٹ دوبارہ اس کی بحال کی ہے۔ کیا بات ہے جناب پاکستان کے قانون کی اور ان سیاستدانوں کی، ان لٹیروں کی۔ تو وہاں پہ جناب 99 وہاں پہ جو سینیٹر ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان گروپ، اے این پی اور دیگر جماعتیں اس میں شامل ہیں، جس میں 6 ارکان آزاد گروپ ہے وہ بھی شامل ہے، جس میں کاف لیگ کے بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح ان کی تعداد، ان کے تقریباً 13 ووٹ زیادہ بنتے ہیں۔ تو سینٹ میں جب ایجنڈا جاری کیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ آج اس ایجنڈے میں یہ ہے۔ تو جب گورنمنٹ نے، حکومت نے جب کیونکہ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جی، حکومت جب چاہے جس طرح چاہے وہ اپنا ڈنڈا گھما سکتی ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں بل تو پاس نہیں ہوگا، ہماری تعداد کم ہے اور اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے، تو چیئرمین سینٹ سجرانی صاحب نے نصف گھنٹے کی وہاں پہ وقفہ کر دیا۔ اب اس وقفے کے دوران نہ جانے کیا چلا اور کیا ہوا اور کس طرح کے وعدے وعید ہوئے یا کسی کو خوف دیا گیا، دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو فوری طور پر حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو خود مختاری والا جو تھا بل وہ پیش کر دیا۔ اس پر تھوڑا بہت بحث بھی ہوئی، باتیں بھی، اس سے پہلے نعرے بھی لگائے جاتے رہے اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ بل پیش کرو، تم بل پیش نہیں کر سکتے، یہاں سے پاس
نہیں ہوگا تمہاری اوقات وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا رہا. بہرحال وہ بل پیش ہوا تو اب چیئرمین صاحب نے پوچھنا ہوتا ہے کہ یس یا نو بل بتا کر کے فلاں بل کے بارے بابت ہو رہی بات. تو انہوں نے جب پوچھا تو دونوں طرف سے انہیں کوئی سمجھ نہ آئی, تو پھر انہوں نے اس کی گنتی کروائی گئی. تو حکومت کے 43 ممبران تھے جس میں, اور ادھر اپوزیشن کے بھی 43 برابر. اب جناب 13 ممبر گھٹ تھے, کم تھے, تھوڑے تھے اپوزیشن کے. اگر 13 ممبر سے 2 ممبر بھی اور ان کے بیٹھے ہوتے تو یہ کبھی بل پاس نہیں ہو سکتا تھا اور حکومت کو شکست ہوتی. لیکن کچھ کو تو وقفے کے دوران ہی غائب ہو گئے. اس میں تمام پارٹیوں نے حصہ ڈالا. پیپلز پارٹی کے 3 غائب تھے, اور جو مسلم لیگ بڑے بڑے بلندوں جناب کیا بات ہے, اتنے بڑے دعوے کیے جا رہی تھی کہ یہ بل کسی حالت پاس نہیں ہونے دے گے, اس میں یہ ہے. احسن اقبال صاحب بات کرتے کرتے جناب ان کا اتنا لمبی بات کر جاتے ہیں, کیا بات. تو ان کے بھی 2 بندے 2 سینیٹر کم تھے, وہ بھی غائب تھے. اسی طرح ایم کیو ایم کے بھی 2 کم تھے. وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے مگر 2 آدمی ان کے کم. فے کے بھی بندے کم تھے. اس طرح دیگر ٹوٹل 13 اپوزیشن کے بندے غائب تھے اور حکومت کے 2 بندے غائب تھے. اب جب برابر ووٹ ہو جاتا ہے تو یہ طاقت دی جاتی ہے جو چیئرمین ہوتا ہے, جس طرح سپیکر قومی اسمبلی میں ہوتا ہے صوبائی میں, کہ اگر برابر ووٹ ہو تو پھر وہ اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. وہ جس پارٹی کو چاہے, جس گروپ کو چاہے وہ دے دے یس یا نو میں, تو وہ پھر جیت جاتی ہے. تو پھر انہوں نے جب 43 ہوا تو پھر انہوں نے اپنے ووٹ جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈالا اور وہ بل پاس ہو گیا. اس پر اب ڈرامہ, اس میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں قید حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو تھے وہ بھی جناب غائب تھے. کیا بات ہے, اور لگتا یہ ہے کہ وہ مرضی سے ہی غائب ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جناب انہوں نے کل استعفے کا اعلان کیا تھا, جس پر یہ دنیا نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سینٹ میں قید حزب اختلاف کے عہدے سے یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین نے سینٹ میں سابق وزیر اعظم کے بیان کو سراہا. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی جمہوریت کے لیے خدمات جمہوریت پسندوں کے لیے روشن مثال ہیں. کیا خدمات ہیں جناب. ان کو تحفے میں جناب ہار ملا تو انہوں نے اپنی بیگم کو دے دیا. جو قومی خزانے کی امانت تھا وہ بیگم کو دے دیا. اور ان کے دور حکومت میں جس طرح کرپشن اور لوٹ مار کی گئی اور جس طرح بدعنوانی کی روشن مثالیں قائم کی گئی وہ بھی جمہوریت کے کھاتے میں آئی ہے. پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے نمائندگان کا خود کا احتساب کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد کی, یہاں تک کہ عوام کی خدمت کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. کیا بات ہے, عوام کی خدمت کے جرم میں. اور بھائی عوام کی خدمت کب کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ تو اپنی جیب کی, اپنی تجوری کی خدمت کرتے ہیں. اور وہ بھی الیکشن جو سینٹ کے جب ہوئے ہیں تو ان کا بیٹا بھی خدمت کر رہا تھا جب کروڑوں کے نوٹ جو ہے وہ بانٹ رہا تھا اور وہ ووٹ خرید رہا تھا. وہ بھی میرا خیال ہے جمہوریت کی خدمت بھی ہو رہی تھی اور عوام کی بھی خدمت ہو رہی تھی. قانون کو گھر کی لونڈی سمجھنے والے اب عوام کو کیسے جھوٹے دلاسے دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا جی, عوام کی خدمت کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے حوالے سے متسبانہ کردار پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ چیئرمین سینٹ نے حکومت سے ملی بھگت کر کے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کرایا. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. اس پر سابق وزیر اعظم پاکستان پیپل پارٹی سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں مخالفین کے سخت الفاظ پر حیران نہیں ہوں, اپنی جماعت کی خاموشی سے رنجیدہ ہوا ہوں.
پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ میں قید اختلاف جو رضا گیلانی نے کہا کہ میرے اپنے کون ہیں یہ تلاش کرنا میڈیا کا کام ہے، میرا نہیں، اور مگر سے تاریخ نہیں بنتی۔ ہماری جماعت میں جمہوریت ہے، خود پر ہونے والی تنقید کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا بل جب پہلی بار قومی اسمبلی میں آیا تو 13 ممبر موجود نہیں تھے، سینٹ میں 11 ارکان غیر حاضر تھے۔ غیر حاضر ہونے پر کسی ممبر کی نیت پر شک نہیں کر رہا۔ رات کے 1 بجے شب خون مار کر ایجنڈا لے آئیں گے، صبح 10 بجے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جس طرح اسٹیٹ بینک کا بل لایا گیا یہ پارلیمانی روایت کے خلاف ہے۔ میں خود اسپیکر رہا ہوں، جب بھی بل لانا ہوتا تھا تو پہلے ایڈوائزری کمیٹی میں بات طے کی جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا اسٹیٹ بینک کا اتنا اہم بل سینٹ ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں لایا گیا۔ چیئرمین سینٹ روایات کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آدھ گھنٹے کے لیے اجلاس مؤخر کیا گیا۔ اگر میں ایوان میں موجود بھی ہوتا تو اسٹیٹ بینک بل پر رائے شماری ملتوی کر دی جاتی۔ ہماری اور اپوزیشن کی پالیسی ایک ہے، ہم اپنا لانگ مارچ مؤثر انداز میں کریں گے۔ مؤثر انداز میں لانگ مارچ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا حصہ ڈال کر وہ بل تو منظور کروا بیٹھے جس پر بڑی چیخیں مار رہے تھے، اب کس کو آپ لالی پاپ دے رہے ہیں؟ یہ ہیں پاکستان کے جناب وہ ستارے جو وزیر اعظم بھی بنے اور آج بھی میڈیا کی جناب پہلی صف میں یہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا احتساب کب کسی نے کیا ہے، کب ہوا ہے؟ جس نے کرنے کی کوشش کی اسے بھی خاموش کروا دیا گیا، جس نے بولنے کی کوشش کی اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ سندھ میں ہونے صافی جسے قتل کیا گیا تھا، اس نے آواز ہی اٹھائی تھی، کیا کیا تھا اس نے بیچارے نے؟ تو یہ روایت ہے ان سیاستدانوں کی، کسی بھی پارٹی کے ہوں۔ بہرحال سینٹ میں بل کا پاس ہونا اپوزیشن کے بلکہ پی ڈی ایم کے منہ پر ایک زبردست تمانچہ ہے کہ اتنی اکثریت کے واضح اکثریت کے باوجود حکومت اپنا بل پاس کروا کر لے گی، اور یہ لوگ سب نے ایک نے نہیں، سب جماعتوں نے اپنے جو تھے ان کے سینیٹر غائب تھے برابر حصہ ڈالا کہ کوئی کسی پر الزام نہ لگا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔